Grace Assemblies of Pakistan, a growing network of churches and fellowships. Grace Assemblies of Pakistan रूह से मामूर और तेजी से तरक्की करती हुई कलीसियाएं हैं जिनका मकसद हुक्म आज़म की तकमील, ईमानदारों की रूहानी नशोनुमा, बदनी शिफा और आलमगीर कलीसिया को बिलअमूम और कलीसियाए पाकिस्तान को बिलखुसूस खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना है। इस रोया की तकमील के लिए कई ज़राए बरूए कार लाए जा रहे हैं जिनमें नई कलीसियाओं और बाइबल कॉलेजेस का क़याम, ख़तो किताबत के कोर्सेज, सेमिनार्स और कलीसियाई मिशंस का इनेकाद और टेलीविजन और इंटरनेट के मीडिया बिलखुसूस ऑडियो वीडियो पैगामात की रिकॉर्डिंग और नशर व इशाअत का सिलसिला शामिल है। इस वक्त आप जो रूह परवर पैगाम सुनने को हैं वो ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान के बानियों सीनियर पास्टर रेवरेंड डॉक्टर नईम प्रसाद आप तक पहुंचाएंगे। ये पैगाम आपकी जिंदगी, रवैये और हालात को यकसर तब्दील कर देगा। इस पैगाम को सुनने के बाद आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपके शख्सी, खानदानी और कलीसियाई रवैये बदल जाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। तो चंद एक बातें हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। ये जो पाम संडे है इसकी हमारे नज़दीक क्या अहमियत है। So why we celebrate Palm Sunday? What happened on Palm Sunday? तो चंद एक ख्यालात हम खुदा के कलाम में से देखेंगे और इस बात पर भी गौर करेंगे क्यों पाम संडे जो एक बड़ी सेलिब्रेशन थी और नारे लगाए जा रहे थे, आफ्टर 5 days वही लोग ये कह रहे थे इसे मसलूब है। तो हम मुख्तसर वक्त में खुदा के कलाम में से देखेंगे। मत्ती की मार्फत इंजील उसका 21वां बाब 5वीं आयत पढ़ेंगे और फिर 9वीं आयत। सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि नादू के बच्चे पर। 9वीं आयत। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशाना। आमीन आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। So what is the significance and importance of Palm Sunday? क्यों खुदावंद ने deliberately इस दिन को मुंतखब किया कि वो यरूशलेम में इस तौर से था। इससे पहले भी वो कई दफ़ा यरूशलेम में दाखिल हुआ और इसके बाद भी वो यरूशलेम में दाखिल हुआ, लेकिन इस पर्टिकुलर दिन को खुदावंद ने एक हाईलाइट बख्शी है और इसको एक बड़ी प्रोमिनेंस दी और उन सारी बातों के हम पस मंजर को आज देखेंगे कि एक्चुअली उस दिन यरूशलेम में क्या हो रहा है। और अब सब वाकिफ हैं इस पेशन गोई से जो ज़करिया नबी की मार्फत की गई। उसके 9वें बाब में सिय्योन की बेटी से कहो कि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है वो ये है, जीसस वाज ऑलरेडी नोन एज अ टीचर, ही वाज ऑलरेडी फेमस एज अ हीलर। और अगर आप 11वीं 10वीं 11वीं आयत में देखें तो यरूशलेम के लोग पूछ रहे थे जब सारे शहर में हलचल मच गई, तो लोग पूछ रहे थे ये कौन है, क्योंकि वो यरूशलेमी नहीं था, वो गलील के शहर नासरत का रहने वाला था।
ان کو کیا جواب دیا کہ یہ ناصرت کا نبی یسوع. So he was known as a healer, he was known as a prophet, he was known as a teacher. لیکن اس سنڈے کے روز خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تاکہ لوگ اس کو بادشاہ کے طور پر بھی جان سکیں. جو زکریا نبی کی نبوت کی گئی، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. اور وہ لوگوں کو اس دن یہ بتانا چاہتے تھے میں وہ بادشاہ ہوں جس کا وعدہ یسایہ نے کیا، جس کا ذکر زکریا نے کیا، جس کا مینشن جو ہے وہ نبوتوں میں کیا گیا. میں وہ بادشاہ ہوں جو داؤد کی اصل اور نسل سے ہے، اور میں ہی وہ بادشاہ ہوں جو خدا کی بادشاہت کو اس دنیا میں قائم کرے گا. اور جب وہ یروشلم میں پہنچے تو ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے تھی، اور وہ کیا کہتی ہے؟ ابن داؤد کو ہوشنا. They recognized he is the son of David. The coming Messiah will come from the root of Jesse. اور یسی کے تنے سے اور اس کی جڑوں سے بڑا بادشاہ. So people knew he was the son of David. اور یہی وہ بادشاہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ابن داؤد کو ہوشنا. ہوشنا جو ہے یہ ہوشانہ ہم کہتے ہیں، وہ زینا ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے جی؟ پچھلے سال میں نے یہ میسج. It means save us. نجات دے. ہوشنا کا مطلب ہے نجات دے، نجات دے، ہمیں ابھی نجات دے. Save us. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں ابن داؤد ہمیں نجات دے. ہوشانہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے. سو ایک بڑی آواز جو اس دن آپ یروشلم میں سن سکتے ہیں وہ یہ کیا ہے؟ ہمیں بچا دے، ہمیں بچا دے. ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر. کون مبارک ہے؟ یسوع مسیح جو خداوند کے نام پر. ابن داؤد کو ہوشنا. مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. عالم بالا پر خوش. انہیں میں کہاں سے بچایا جائے گا؟ عالم بالا سے. آپ میں ان کو ہاتھ بتا کے So their concept was clear کہ ہمیں بچنا ہے، ہمیں بچائے جانے کی ضرورت ہے. اور اس دور میں جو اپروکسیمیٹلی یروشلم کی آبادی تھی وہ 40,000 کے قریب تھی. اور اس دور میں جو رومی سٹیز تھی ان میں سے یروشلم was a mega city. It was one of the biggest cities. اس دور میں 40,000 کی آبادی ہونے ایک شہر میں it was a big city. It was considered a big city. اور خاص طور پر عید کے سبب سے جو اس دن یا اس ہفتے میں پاپولیشن کا والیوم تھا یروشلم میں تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ یروشلم میں اپروکسیمیٹلی موجود ہیں. So it was a big volume of people over there. اور ان کے آنے کا مقصد عید فصح کو سیلیبریٹ کرنا. لیکن جب ہم اس جلوس کو دیکھتے ہیں خداوند ایسٹرن گیٹ سے، مشرقی دروازے سے یروشلم میں داخل ہو. اور جب ہم اس سارے پروسیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں بچانے والی کوئی بات نظر نہیں آتی. He is coming on a donkey. کس پر سوار ہے؟ گدھے پر سوار. گھوڑے نہیں، رات نہیں. جو بادشاہوں کی سواری تھی بلکہ اس دور میں جو فارمرز تھے وہ گدھوں پر سوار. وہ گھوڑے پر بھی آ سکتے
لیکن اس نے شاگردوں کو انٹینشنلی بھیجا کس کو لے کر آؤ میرے لیے سواری کے طور پر ڈونکی. اور پھر جو لوگ اس کے ساتھ تھے they had no weapons. ڈالیاں ہیں, وہ ڈالیوں سے تو مکھیاں بھی نہیں ماری جا سکتی. رومن اپریشن کو دور کرنا ایک بہت بڑی بات. اور وہ کپڑے اپنے کپڑے اتار کر سڑک پر بچھا رہے تھے تاکہ خداوند کو. سو اگر آپ بعد نظر میں دیکھیں اپیرنٹلی مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے. ابن داؤد کو ہوشنا, عالم بالا پر ہوشنا, لیکن اس میں کوئی بچانے والی بات نظر نہیں آتی. لیکن لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز وہاں پر, they have already seen the power of Christ. طوفانوں کو تھما رہا, مردے زندہ کر رہا, اندھوں کو بینائی دے رہا ہے, 5000 سے زیادہ کو کھانا دے رہا ہے, طوفان تھام رہے ہیں, مفلوج شفا پا رہے ہیں. and they understand کہ جو بھی سواری ہے جیسے بھی آیا ہے اور جو بھی لوگ اس کے ساتھ ہیں, it doesn't matter. جو کام یہ شخص کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچا سکتا ہے, یہ بچا سکتا ہے. اور ان کا جو ایک سوچ تھی وہ یہ تھی یہ ہمیں رومی اپریشن سے بچائے. اس سال تقریباً approximately they were under the Roman oppression since about 80 years. 80 سالوں سے وہ رومن اپریشن کے اندر تھے. ٹیکس دے رہے تھے, بیگار دے رہے تھے. They had no liberty, they had no freedom. اور ہیکل کے بالکل سامنے کیا بنایا گیا تھا؟ قلعہ. کیا نام ہے اس قلعے کا؟ اینٹونیو دا قلعہ بنایا گیا تھا ہیکل کے بالکل اپوزٹ, تاکہ وہ یہودیوں کو مانیٹر کر سکے یہ عیدوں پہ کیا کر رہے ہیں. آج بھی وہ قلعہ موجود ہے. اور جب وہ اپنی ریلیجس سرمنیز کر رہے ہیں تو what they are doing, ان پہ نظر رکھنے کے لیے ہیکل کے بالکل اپوزٹ اینٹونیو کا جو قلعہ ہے وہ بنایا گیا تھا. اور خداوند نے ڈیلیبریٹلی اس سنڈے کو چوز کیا کہ آج وہ ایسے یروشلم میں داخل اور وہ لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں. لیکن اس پیغام کے پیچھے جو وضاحت ہے وہ یہ ہے کہ میرا جو پرائمری مقصد ہے وہ یہ نہیں کہ تمہیں رومی غلامی سے آزاد کروں. میرا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے تمہیں گناہ کی غلامی سے آزاد کروں, تمہیں موت کی غلامی سے آزاد کروں, تمہیں جہنم کی غلامی سے آزاد کروں, تمہیں ان بندروں سے آزاد کروں جنہوں نے تمہیں اندر سے باندھا ہو. اور لیٹر آن ہم رومن اپریشن کو بھی دیکھیں. اس لیے وہ بڑے ہمبل وے میں آ رہا, not with a message of war but with a message of peace. صلح کا پیغام لے کر peacefully, no weapon was there, صرف نعرے تھے اور واضح تھے. سو اس جلوس میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لاکھ کے آگے پیچھے لوگ ہیں, کام بھی ہو سکتے ہیں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. وہ ایک بڑی آواز تھی, ایک بڑا ہجوم تھا وہاں. اور کرائسٹ اس دن یہ چاہتے تھے کہ لوگ اس بات کو باور کر لیں I am the coming king. میں ہی بادشاہ ہوں, میں ہی آنے والا بادشاہ ہوں, لیکن میں اپنی بادشاہ نہیں لے کر آیا ہوں, میں خدا کی بادشاہ ہوں. I have come here to establish the kingdom of God. خدا کی بادشاہ کو میں اسٹیبلش کروں. سو کہاں سے جلوس داخل ہو رہا ہے؟ مشرق کی دروازے سے. کہاں سے داخل ہو رہا ہے؟ مشرق کی دروازے سے. ایسٹرن گیٹ آف جیروسلم. یروشلم میں کتنے دروازے ہیں؟ 12 گیٹس.
So he's coming from the eastern gate. اور ایک بات جو بائبل نے اپنے بیانات میں اومٹ کی ہے لیکن ہسٹری میں ہر جگہ آیا ہے اور وہ یہ ہے same time simultaneously as Jesus was entering through the eastern gate into Jerusalem بالکل اسی مومنٹ پہ exactly اسی ٹائم پہ اسی دن روٹین کے مطابق پینتوس پلاطوس اور اس کی فوج ویسٹرن گیٹ سے یروشلم میں انٹر the very same day لاکھوں لوگ یسوع کے پیچھے تھے اور لاکھوں جو لوگ تھے وہ پلاطوس کے پیچھے اور ایک ہی ٹائم پہ ایک ہی دن ایک ہی شہر میں دو جلوس داخل ہو ایسٹ سے کون آ رہا ہے بادشاہوں کا یسوع بادشاہ اور ویسٹرن گیٹ سے کون آ رہا ہے the رومن گورنر رومی گورنر جو ہے وہ وہاں پہ داخل ہو رہا ہے ایوری ایئر پاس اوور سے پہلے کیونکہ یہودیوں کی سب سے بڑی فیس تھی ہر سنڈے کو فیس سے پہلے پینتوس پلاطوس اپنی فوج لے کر اسپیشل فوج لے کر وہ یروشلم میں آتا ہے just to remind the Jews don't mess with us don't dare to mess with us we are a great army اس سینیریو میں جب ہم دیکھتے ہیں تو پام سنڈے کا جو میننگ ہے ہمارے لیے ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن دے دیتے ہیں پلاطوس جو ہے وہ یہودیہ اور سامریہ اور ادومیہ کا جو ہے وہ گورنر ہے اور وہ ایک اپنی زبردست لیجن کو لے کر وہاں گئے they have traveled for 60 miles 60 میل کا انہوں نے جہاں پہ ان کا سٹیشن ہے کیسریا کا وہاں سے وہ 60 میل کا سفر کر کے اس شہر میں آئے ہیں تاکہ ہم ایک بار پھر یہودیوں کو بتا سکیں we are the king ہم بادشاہ you are our slaves اور اگر آپ اس جلوس کو دیکھیں جو پینتوس پلاطوس کے ساتھ ہے they are wearing shining helmets اور زبردست انہوں نے یونیفارم پہنے ہوئے and they are marching with all their weaponry تلواریں ان کے پاس چمکتی ہوئی اور جو تیر کمان کی پلٹون تھی ان کے پاس اپنے تیر کمان ہے اور ان کے بوٹوں کی جو آواز ہے پورے یروشلم میں پھیل رہی ہے that Roman emperor is coming رومی فوج آ رہی ہے روم کا بادشاہ آ رہا ہے روم کا گورنر آ رہا ہے اور میسج میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا یہ تھا no rebellion don't mess with us we are here to kill you کوئی بھی بغاوت کرے گا ہم سے نہیں پڑھ سکتا اور اس ساری بیک گراؤنڈ میں فرسٹ ٹائم ان ہسٹری پلاطوس مسلسل آ رہا اس سے پہلے بھی جو گورنر تھا وہ ہر پیس اوور پہ وہ یروشلم میں آتا ہے لیکن ہسٹری میں پہلی دفعہ آج ایسٹرن گیٹ سے ایک اور شخص بھی داخل ہو رہا ہے جس کے لیے لوگ نعرے لگا رہے ہیں ابن داؤد کو ہوشیار آلنے والا پر ہوشیار our savior is coming save us save us save us اس تناظر میں جب آپ دیکھیں تو جو پونٹیس پائلٹ ہے وہ مسکرا رہا ہوگا کہ یہ جو ایسٹرن گیٹ سے داخل ہوا ہے ان کی کیا ضرورت ہے کہ یہ ہمارا مقابلہ کر سکے ان میں اتنی بساط نہیں ہے کہ ہماری جو ٹرینڈ آرمی ہے اور جو لاطینی میں نعرے لگاتی ہوئی یروشلم میں انٹر ہو رہی ہے یہ ہمارے چند فوجیوں کے مقابلہ کر سکتے they are good for nothing
We are people of war. We are trained people. تو آج یروشلم میں ایک ہلچل مچ گئی ہے. 10ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں آپ. اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل. Why? Already ایک پروسیشن آرمی جو ہے وہ ویسٹرن گیٹ سے داخل ہوئی. اور اگر بائبل میں لکھے ہلچل پڑ گئی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج ہی خداوند یسوع مسیح اس رومن لیجن کو شکست دے گا اور اپنی بادشاہی کا اعلان. لیکن خداوند کا جو میسج ہے وہ کلیئر. I am not here for war. I am here for peace. میں جنگ کے لیے نہیں, صلح کے لیے آیا ہوں. میں گھوڑے پر سوار نہیں ہوں, میں گدھے پر سوار ہوتا. ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں, ہمارے پاس کھجور کی ڈالی کا مطلب کیا ہے؟ They were the symbol of the nation of Israel. وہ اسرائیلی جھنڈے کا سمبل ہے, ایک نیشنل سمبل ہے کہ میں اپنی نیشن کے لیے صلح کا پیغام. سو ایک پہلا جو کلیئر میسج خداوند نے دیا وہ یہ ہے, یس آئی ایم دا کنگ. میں ہی ابن داؤد ہوں, میں ہی عالم بالا سے آیا ہوں, لیکن میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے, میری بادشاہت آسمانی بادشاہ. میں لوگوں کو غلام بنانے نہیں آیا ہوں, میں لوگوں کو آزاد کرنے آیا ہوں. You are the oppressors and I am the redeemer. تم نے 80 سالوں سے ہمیں غلام بنایا اور وہ ابلیس کو یہ بتانے آیا ہے تو نے باغ عدن سے لوگوں کو یہ غلام بنایا ہوا ہے, لیکن ایک ہی ہفتے میں جب میں صلیب پر جاؤں گا میں ان سارے غلاموں کو جو مجھ پر ایمان لائے گا آزاد میں تبدیل کر دوں گا. I will liberate them and I will make them a free man. یہودی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ابن داؤد ہم پہ بادشاہی. جس لوگ کہتے ہیں ابن داؤد کے لیے ہوشنہ, ابن داؤد ہم پہ بادشاہی کرے. لیکن یسوع مسیح ان کو یہ بتانا چاہتا ہے تمہارا بادشاہ انسان نہیں ہوگا, تمہارا بادشاہ خدا کا بیٹا ہوگا, جلال کا بادشاہ ہوگا. رب خداوند بادشاہ ہے, او جلال کا بادشاہ. اور دوسرا پیغام جو اس پام سنڈے کے دن خداوند رومن اپریشن کو بھی دے رہے تھے اور جو بنی اسرائیل کو بھی دے رہے تھے وہ یہ ہے کہ I am not a geographical king. میری بادشاہی جو ہے اس کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے, لینڈ سے نہیں ہے, لوگوں سے نہیں ہے. میری بادشاہت کا تعلق دلوں سے. I will live in the hearts of the people. I will live in the spirits of the people. I will live in the minds of the people. اور اس دن انہوں نے being a king from God اپنی اس آئیڈینٹی کو ڈکلیئر. لیکن دراصل پس منظر میں کیا ہو رہا ہے کہ on that very day in Jerusalem, پام سنڈے کے دن خدا نے یروشلیمی لوگوں کے لیے ایک چوائس رکھ دی, ایک موازنہ رکھ دیا ہے. Who is your king? تم کس کے پیچھے جاؤ؟ وہ جو فوج لے کر آیا ہے اور جس کے پاس ہتھیار ہے اور دنیا کی طاقت ہے, یا تم اس کو بادشاہ مانو گے جو صلح کا پیغام لے کر آیا ہے
اور جس کے پاس قدرت ہے، جلال ہے، حشمت ہے، نجات ہے، بزرگی ہے، آج کون تمہارا بادشاہ ہو؟ اس دن یہودیوں کے لیے ایک فیصلے کا دن تھا، پامسٹ۔ Who is going to be your king؟ تم دنیا کے نظام میں رہنا چاہتے ہو، تم ظلم کے نظام میں رہنا چاہتے ہو، تم دنیا کے بادشاہ کو فالو کرنا چاہتے ہو، یا تم اس بادشاہ کو اپنی زندگی میں قبول کرنا چاہتے ہو جو خدا کی طرف سے؟ There was a choice for them۔ تم کس ہجوم کا حصہ بنو، جو مشرقی دروازے سے آیا ہے یا جو مغربی دروازے سے آیا ہے؟ Who is going to be your king؟ اور آج بھی چرچ کے سامنے، دنیا کے سامنے چوائس ہے، who is your king؟ کیا ہم دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ایک مرتبے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یا ہم اس صلح کے بادشاہ کے پیچھے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جو دنیا کا نجات ہے؟ اگر آپ اس دن آپ یروشلم میں ہوتے تو آپ کو بھی یہ فیصلہ کرنا تھا آپ کس جلوس میں جائیں، آپ کس بادشاہ کے پیچھے جائیں، آپ کس بھیڑ کو فالو کریں۔ اور ہر پام سنڈے ہمارے سامنے یہ چیلنج لے کر آتا ہے ہمارا بادشاہ، Who is our king؟ Who is our ruler؟ کون ہے جو ہمارے خاندانوں کا بادشاہ، ہماری روح کا بادشاہ ہے، ہماری جان کا بادشاہ ہے، ہمارے ذہنوں کا بادشاہ ہے، ہمارے فیوچر کا بادشاہ ہے، ہمارے روپے پیسے کا بادشاہ ہے؟ Who is my king؟ So Palm Sunday is a contrast between two kings۔ اور اس دور میں جو ایمپرر تھا وہ ٹائبیریس تھا، اور اس سے پہلے ایمپرر اوگسٹس تھا، کیسر اوگسٹس۔ کیسر اوگسٹس نے اپنے لیے کیا ٹائٹل یوز کرنا شروع کیا؟ I am son of God۔ اور انہوں نے کہا کہ Apollo God was my father and I am a son of God۔ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ یہ وہ ٹائٹل تھا جو ایمپرر یوز کرتا۔ ایمپرر اوگسٹس نے یہ ٹائٹل اپنے لیے منتخب کیا، اور اس کے بعد رومنز نے لوگوں سے کہا کہ آپ نے ایمپرر کو کیسر نہیں کہنا ہے، شہنشاہ نہیں کہنا ہے، سن آف گاڈ، اسمال جی، گاڈ اسمال جی۔ اور اس کے بعد اگسٹس کے بعد اس کا جو سکسیسر آیا ٹائبیریس، اس نے بھی اپنے لیے یہ ڈیوائن ٹائٹل جو ہے یوز کیے کہ آئی ایم سن آف گاڈ۔ اور اس دن جب ایک ہی وقت میں دونوں جلوس جو ہے یروشلم میں داخل ہو گئے، مشرقی دروازے سے بھی خدا کا بیٹا داخل ہو رہا ہے، اور مغربی دروازے سے بھی خدا کا بیٹا جو اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے وہ داخل ہو رہا ہے، تو ایک بار پھر سے یروشلم کے لوگوں کے لیے ایک چوائس تھی، تم کس خدا کی عبادت کرو؟ جو اپنے آپ کو اپالو کا بیٹا کہتا ہے، یا تم اس کی عبادت کرو گے جو اپنے آپ کو باپ کا بیٹا، خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ اور اس روز یہ جو سارا پروسیشن ہے، جلوس ہے، خداوند کی طرف سے ایک میسج لے کر آیا ہے، I am the king۔ گرچہ میں گدھے کے بچے پر بیٹھ کر آیا، میں حلیم اور فروتن ہوں، I have come with no weapons۔ ڈالیاں ہمارے پاس ہیں اور لوگ اپنے کپڑے ہمارے آگے بچھا رہے ہیں، لیکن یسوع مسیح کے پاس
وہ سب سے بڑا ہتھیار تھا جس نے سب کو شکست دی. اس دن وہ ویپن ہی نظر آیا، لیکن جمعے کے دن ہمیں وہ ویپن نظر آتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ صلیب اٹھا گیا. وہ صلیب اٹھا گیا. وہ یروشلم کی گلیوں میں سے گرتا پڑتا ہوا دمشقی دروازے سے باہر نکل رہا ہے، اور یہ وہ صلیب ہے، یہ وہ ویپن ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جو اس جہان کے خدا کو اور دنیا کے خداؤں کو ہمیشہ کے لیے شکست دے. اور صلیب پر خدا یسوع مسیح نے اپنی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے قائم کیا. Palm Sunday is the message of the kingdom. Palm Sunday is a message کہ ایک ہی بادشاہ ہے دنیا کا، اور وہ یسوع ہے. ہر بادشاہ اس کے آگے جھکیں گے، ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا، ہر قوم اس کے آگے جھکے گی، ہر قبیلہ اس کے آگے جھکے گا، اور ہوشنا کے نعرے ہوں گے. اے خداوند ہمیں وہ اپنی کینگڈم کا اعلان کر رہا ہے. 5 days before his crucifixion. یہ ایک بڑی دلیری کا مظاہرہ. یہ پیلاطوس کا سامنا کیا اس نے. خداوند منڈے کو بھی آ سکتے، ٹیوزڈے کو بھی آ سکتے تھے یروشلم، بٹ ہی ڈیسائیڈڈ دا سیم ٹائم. اور پیلاطوس نے پوچھا کیا تو بادشاہ ہے؟ کیونکہ اس کے سامنے وہ واقعہ تھا جب پام سنڈے والے دن خدا یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے. پیلاطوس کے سامنے وہ واقعہ تھا. وہ مارنا بھی چاہتا تھا اور وہ بچانا بھی چاہتا تھا. وہ ڈرتا بھی تھا کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو رومن امپائر جو ہے وہ میرے خلاف ہو جائے گی، اور اگر میں نے اس کو مروا دیا تو ایسا نہ ہو کہ جیوز جو ہے وہ میرے اگینسٹ ہو، کیونکہ پبلک اس کے ساتھ. اس دن اس نے خداوند کی مقبولیت کو دیکھا، اس کراؤڈ کو دیکھ لیا تھا جو یسوع کے ساتھ، اور ان نعروں کو دیکھ لیا تھا جو نعرے یسوع کے لیے لگائے تھے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں اپنے ہر ایسپیکٹ کا اعلان کر دیا. I am son of God, I am a prophet, I am a healer, I am a miracle worker. لیکن پام سنڈے کے دن خداوند نے ہمارے لیے بھی ڈکلیئر کر دیا، یروشلم کے لیے بھی ڈکلیئر کر دیا، بنی اسرائیل کے لیے بھی ڈکلیئر کر دیا، رومنس کے لیے بھی ڈکلیئر کر دیا. اور وہ ڈیکلریشن یہ تھا I am the king. I am the king. No doubt فرائیڈے کو تم مجھے کروسیفائی کرو گے، لیکن میں تیسرے دن مردوں میں سے I am the king and my kingdom is forever and forever. So عزیزوں، نہ صرف ہم یسوع پر ایمان لانے سے نجات پاتے ہیں، بلکہ جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں ہم ایک بادشاہی میں You become members of the kingdom of God. You become citizens of the kingdom of God. گرچہ آپ زمین پر رہتے ہیں لیکن آپ آسمان کے شہر. گرچہ آپ ایک دنیاوی کنگڈم میں رہتے ہیں، آپ ایک جیو پولیٹیکل فریم ورک میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ you live in the kingdom of God. You live in the kingdom of God. You live in the kingdom of God. چونکہ آپ خدا کی بادشاہت میں رہتے ہیں. This means you have power, you have authority to overcome the kingdom of the world. آپ دنیا کی بادشاہت پر غالب آ سکتے ہیں. تمہیں فتح سے بڑھ کر پام سنڈے بادشاہت کا اعلان ہے، بادشاہ ہونے کا اعلان ہے.
اور اس بات کا اعلان ہے کہ میری بادشاہت ہر بادشاہ پر، ہر بادشاہت پر غالب ہے۔ آج بھی آپ ایمان سے اس دنیا کی بادشاہت پر اب غالب آ سکتے ہیں۔ وہ کنگڈم جو آپ کو سپریس کرتی ہے، وہ حالات جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ جو خدا کی بادشاہت کے لوگ ہیں، آپ دنیا کی بادشاہت پر غالب آ سکتے ہیں۔ اس دن یروشلم میں اس غلبے کا اعلان کیا، I am the king. When demons come against you, remember Jesus is your king. یسوع آپ کا بادشاہ۔ جب دشمن آپ کے خلاف آتا ہے، remember Jesus is your king. He fights for you. وہ لڑتا ہے آپ کے جنگ جنہ نہیں لڑتا یہ ہوگا۔ God always wins. God always wins. جو آپ کے ساتھ ہے وہ ہمیشہ فاتح ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ He is king. And he is the greatest king in the kingdom of God. آپ اس کی بادشاہت میں شہزادے اور شہزادی۔ You are princes and prince in the kingdom of God. غلاموں کی طرح نہ رہیں، بادشاہوں کی طرح رہیں، شہزادوں کی طرح رہیں۔ جب آپ دعا کریں، آپ کے دعا میں کیا ہو؟ جب آپ گیت گائیں، آپ کے گیتوں میں فتح کی للکار ہو۔ You are prince and you are princess. آپ کا نجات دہندہ دنیا کا بادشاہ ہے، کائنات کا بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، گلیکسیز کا بادشاہ ہے، سب چیزوں پہ بادشاہ۔ And his kingdom is forever. Believe آپ بادشاہ کے صرف بیٹی اور بیٹیاں نہیں ہیں، تم عیسائی کائنوں کا You are prince and you are princess in the kingdom. اور اس روز خداوند یسوع مسیح رومیوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں، پینتوس پلاطوس کو بھی اور بنی اسرائیل کو بھی بتا رہے ہیں، میں بادشاہ ہوں اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے they are prince and princess. آمین۔ آئیے یسوع بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں۔ اس کا نام ہے عجیب، مشیر، خدا قادر، دیت کا باپ، سلامتی کا۔ He is your king. He is with you. Why the king is with you? To give you victory, to provide what you need, to care for you, to protect you from every harm. اور اپنے ساتھ والے سے کہیں You are a prince in the kingdom. اور جو خواتین ہیں You are princess. ذرا خوشی سے کہیں، اس کے بعد You are a prince. وہاں یہ نہیں کہنا princess. You are prince in the kingdom. You are the prince of God. Hallelujah. You are prince of God. اس لیے جب چرچ میں آتے ہیں صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، آپ بادشاہ کے لوگ، آپ شہزادے ہیں، نہا دھو کے آئے، کپڑے استری کر کے آئے، کینچی چپلا نہ پا کے اور اپنے اچھے کپڑے پا کے۔ You are prince. Hallelujah. کوئی آپ سے پوچھے یہ نہ تیار ہو کدھر چل رہے ہو؟ میں شہزادہ ہوں اور میں اپنے بادشاہ یسوع کو ملوں۔ Hallelujah. And you are princes of God. اس نے آپ کو ریجیکٹ نہیں کیا۔ He loves you. He loves you. He cares for you. اور یہ پالم سنڈے ہمیں یہ بتا رہا ہے He wants you to be the king of your life. وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ۔ He wants to be the king of your life. دعا کریں خداوند تو میری زندگی کا بادشاہ، خداوند تو میرے گھرانے کا بادشاہ۔ ہماری زندگیاں تیرے تابع، ہمارے گھر
और हर एक बदी की कुव्वतें, तासीरें जो खुदावंद हमारे कल्ब में दाखिल हो जाती हैं तेरे यीशु नाम से। आए दुआ करें। यकीनन इस पुरअसर पैगाम के वसीले से आपको बरकत मिली है। अगर आप अब तक किसी तरह के हालात, मुश्किलात या गुनाह के बाइस परेशान हैं, तो आज ही खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं। खुदावंद यीशु ने फरमाया है, ए बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। अगर आज आप अपने गुनाहों का इकरार करने और उनको तर्क करने के लिए तैयार हैं, तो खुदावंद यीशु आज ही आपकी जिंदगी में दाखिल होकर नई जिंदगी का तजुर्बा बख्शेंगे और आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे। वो आपको नजात, जिस्मानी शिफा, रिहाई और बरकत देंगे। नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान लाना दिल से होता है। आप मेरी रहनुमाई में इस दुआ को दोहराएं, खुदावंद यीशु, मैं पूरे दिल से ईमान लाता हूं कि तू मेरा शख्सी नजात दहिंदा है। तूने सलीब पर मेरे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए। इतने बरसों तक मैंने गुनाह, गंदगी, गुलामी और नशे में जिंदगी बसर की। आज तू मुझे अपने पाक खून के वसीले से धो और पाक और साफ कर। मेरी जिंदगी में आ और मेरी जिंदगी का मालिक और खुदावंद बन। आज से मैं उन तमाम कामों को तर्क करता हूं जो तुझे पसंद नहीं। मुझे अपनी बादशाहत में कबूल फरमा। मैं इस नई जिंदगी के तजुर्बे के लिए तेरा शुक्र करता हूं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन।